Great friends, how are you? I am Samina. I am telling you my story. तो मेरी कहानी मैं उर्दू में बयान कर रही हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश में पहले ये लिख चुकी हूँ। तो अब मैं उसे अपनी ज़बानी बयान कर रही हूँ। मैंने सुना था कि अयूब ख़ान जो था वो बहुत खूबसूरत था और बड़ा ऐसे जीदार सा दिखता था और मगर वो ये मैंने कुदरतुल्लाह शहाब की किताबों में पढ़ा है कि वो शराबें भी पीता था और मुख्तलिफ मैंने वो पढ़ा है जगहों पर कि वो बहुत वो शराब पीता था। मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता। अभी इस तस्वीर में तो वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि वो शराब पी रहा है। इस तस्वीर में तो वो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा, बल्कि ये बड़ी एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बंदे हैं जो कि सब ही मुस्कुरा रहे हैं या हंस रहे हैं और अयूब खान भी हंसते हुए दिख रहे हैं। खैर ये तो स्टोरी ये हो गई। तो हम जब तो मैं ये कहना चाहूँगी तो मुझे यूँ लगता है कि मैं अपनी अम्मी की बेटी नहीं थी। एक हमारा वहाँ पे ड्राइवर भी था सुबहान, और उसके साथ एक तस्वीर थी, उसने एक बच्ची उठाई हुई है। अब वो पता नहीं कौन है, नायला है या कौन है। सुबहान मुझे ऐसा अब लगता है, तस्वीरों में मैंने उसको देखा है, मुझे यूँ वो ड्राइवर याद नहीं, लेकिन सुबहान मुझे वो फ़िल्म थी ना दोस्ती, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, लिख दे के सांवरे का जिया बेकरार है, अखियों में भीगी भीगी कजरे की धार है, कजरे की धार है, होती नहीं सुबहों से शाम लिख दे, होती नहीं सुबह से शाम लिख दे, चिट्ठी ज़रा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। अब इस गाने से मेरे को क्या ज़हन में आता है कि आपका कोई सैया है जिससे आप प्यार करती हैं और अब आप उसे ख़त लिख कर बता रही हैं कि देखो मेरी तबीयत ख़राब है। जैसे हम शुरू शुरू में ख़वातीन को माएँ कहती हैं ना लड़कियों को कि तुम्हें क्या कुछ दिन चढ़े हैं, क्या वो हम आगे से कहते थे आपको कैसे पता, तुम्हारी आंखें बता रही। वही दिल बेकरार है, वो ऐसे होता है ना अजीब सा दिल, और आंखें भी यूं आंखों में उनको नज़र आता है बड़ों को। तो वो ड्राइवर सुबहान था और मुझे वो लगता था वो जो दोस्ती फ़िल्म का गाना है उसमें वो बैठ के ख़त लिख रहा है और शबनम उससे ख़त लिखवा रही है। वो मुझे उसका नाम है एक्टर का, अ, शायद शायद उसका नाम मैं भूल गई, फिर बताऊंगी उसका नाम। मुझे याद रहता है लेकिन अभी मैं भूल गई। तो वो मुझे वो लगता था। तो जो हम जंग हारे, कहा ये जाता है कि हमने 17 दिन की जंग लड़ी, 17 दिन की, और उसी जंग में हमारे जो बड़े थे उन्होंने कहा कि हथियार डाल दो, और इस तरह हमने हथियार डाल दिए और हम उस जंग से हार गए।
اس کے بعد کوئی ایسی بھی میں نے بات سنی کہ کوئی ایسی معاہدہ ہے کہ یہ جگہ یہاں پر چٹگانگ کی ہی ہے اور وہ جگہ وہاں پر چٹگانگ میں بنگلہ دیش میں وہ جگہ ان کی ہے، جو وہاں کے پاکستانی جو کراچی سے گئے ہوئے تھے اور واپس نہ آئے، تو وہ جگہ ان کی ہے. میں نے کچھ یوں بھی سنا ہوا. تو ایسے کیسے ممکن ہے؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. ایوب خان کا ہی سیکٹری تھا قدرت اللہ شہاب. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ ایسے جنگ کیسے، کیونکہ ہمارا دماغ میں پہلے سے ہی یہ تھا کہ وہ انڈیا سے گزر کے جانا ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ اتنی غریبی ہے، ہم کیسے اسے مینج کریں گے، ہم کیسے اس کو تیاری کریں گے، اور چھوڑو یہ غریب جگہ، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے، اتنے طوفان آتے ہیں، پھر بھوک ان کو چاول بھیجو، پھر یوں کرو. ہمارے دماغ میں تھا ہی یہی، ہم دل سے ہی چاہتے تھے. پھر مجیب الرحمن اور یحییٰ خان، اور تیسرا شاید ایوب خان. یحییٰ خان بھی شراب پیتا تھا، میں نے سنا شرابی تھا. ایوب خان بھی شرابی تھا، اور مجیب الرحمن بھی شرابی تھا. تو یہ ان لوگوں نے رائے دی. کہتے ہیں یہ تصویر تو پہلے کی ہے 58 کی، لیکن جب 71 میں ہم جنگ ہارے ہی کیوں، کیونکہ اجلاس بھی نہ بلایا بھٹو نے، اور پھاڑ پھوڑ کے کاغذ چلا گیا، اور پھر ایسے پھر اجلاس بھی نہ بلایا، اور کوئی بات بھی نہیں ہو سکی، اور فوجی جو ہیں انہوں نے ہی غداری ایک طرح سے کر لی، اور انہوں نے وہ 17 دن کی جنگ تھی، اور انہوں نے وہ جو تھا نا مجیب الرحمن، وہ کہتا تھا کہ 2 وزیر، چلو ایسے کر لو کہ 2 وزیر اعظم بنا دو، ایک یہاں پر ایسٹ پاکستان میں اور ایک ویسٹ پاکستان میں. تو یہ لوگ نہیں مانے، اور وہاں انہوں نے جنگ ہار دی، اور جنگ ہارنے کے بعد اب یہاں 2 چل رہے ہیں پاکستان میں. آپ امیجن کریں، ہر چیز 2 ہے. کس بات کے لیے؟ کیا سن 2000، ویسے بھی ہم تو اسلامی ملک ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہاں پر تو یہ 2 نہیں چل سکتے، کیونکہ ہم تو یہ جاتے ہیں حج کرنے ہر سال. یہاں پاکستان سے بھی بڑے لوگ جاتے ہیں، ہم بڑا سعودی عرب کو مانتے ہیں. تو وہاں 2 کون ہوتے ہیں؟ جوڑا، جن کا ایک نکاح سے رشتہ بندھا ہوتا ہے، اور پھر آگے خونی رشتے چلتے ہیں، جو ان کے بچے ہوتے ہیں ان کا آپس میں اور ماں باپ سے خون کا رشتہ ہوتا ہے. آج مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کون سی چیز چاہتے ہیں؟ خون کے رشتے کو، یا تیرا نام سمینہ میرا نام سمینہ تو میں تیری بہن؟ یہ ایدا نا شاید تے میرا نا شاید تے اسی یکی ہیں. کیا ایسی فیک تھنگس پر آپ اعتبار کریں گے؟ مجھے تو بڑے اچھے لگتے تھے فوجی. میری امی کے پاس W10 میں، امی ابا جی کے پاس کرنل عاشق حسین آتے تھے. وہ بھی ایسے جیدار سے، موٹے سے، رنگ تھوڑا کالا تھا، بال یوں آگے رکھے ہوئے تھے، اور وہ بڑی دیر بیٹھتے تھے میرے ابا کے ساتھ، اور وہ کہتے تھے کہ W10 والے گھر میں، کہ وہ کہتے تھے کہ بھابھی آپ مجھے ادرک کی چائے بنائیں. مجھے ایسا لگتا ہے فوجی اس زبان میں بات کرتے ہیں. اب ادرک کو میں کیسے لیتی ہوں ایڈ کر؟ مطلب کہ میں آپ سے ملا تو کچھ آپس میں تعلق، وہی خونی یا وہی شادی والا تعلق کو انہوں نے یوں کر لیا کہ ایڈ کر، ہم نے ایڈ کر لیا، چائے پی لی. یہ کوئی بات ہے؟ ارے
کس کو بدھو بنا رہے ہو؟ پھر کرنل عاشق حسین کی بہن آئیں شاید 75 میں، جب کسی کی شادیاں نہیں ہوئی تھی، وہ میری منجی پہ سوتی تھی اور میں پتہ نہیں کہاں سوتی تھی. وہ میری منجی میں سوتی تھی اور شاید نائلہ روبینہ کے پاس سوتی تھی اور میں کھٹولے میں سوتی تھی. وہ رات کو سگریٹ پیتی تھی اور وہ بڑی باتیں کرتی تھی، بڑی یوں. جب وہ ٹرین پر لاہور جانے لگی اپنے بھائی کے پاس، وہاں سے لندن سے وہ یہاں آئی کراچی میں، اور پھر ٹرین پہ جب جانے لگی تو اس نے بڑے ابا جی نے بڑے اسے گنڈیاں پائیں اور اس کے سر پہ پیار کیے. امی پیچھے سے بولنے لگی، ان بس کرو تھوڑی مار امی کی، ان بس بھی کر دے، وہ ان کسی دے سون بھی لیا کرو. تو مجھے فوجی بڑے اچھے لگتے تھے. پھر ہمارے یہاں سیلاب آ گیا، یہاں پر W10 کے ساتھ اختر کالونی تھی اور ساتھ ہی لیاری ندی تھی. تو W10 کی جو یہ تھا نا، W10 کی اسٹریٹ 18 اسٹریٹ، اس پر وہ نالا تھا، کھلا نالا، اور اس کھلے نالے سے وہ بھر جاتا تھا نالا لیاری ندی کی وجہ سے، اور اتنا پانی سیلاب آ جاتا تھا کہ پورے ہمارے نیچے کے پلنگ ڈوب جاتے تھے. اور پھر وہ یوں ہوتا تھا کہ گٹروں میں سے پانی نکل رہا ہے، گٹروں میں سے پانی نکل رہا ہے، اور وہ سارا ڈوب جاتا تھا اور وہ بڑے مسئلے ہوتے تھے. وہ پھر ساری وہ کیڑے اس میں سے، وہ یوں نہیں ہے کہ پانی ہے صرف، وہ تو اس میں سے کنکول نکل رہے ہیں، کیڑے نکل رہے ہیں. وہ بڑے گندا سا پانی ہوتا ہے اور ڈر لگتا ہے. کنکول کہتے ہیں کاٹ لو تو آپ مر سکتے ہیں. تو خیر، قدرت اللہ کی کتاب سننے کے بعد ویسے مجھے ایوب خان ایک اچھا بندہ لگا کہ وہ اپنے سیکٹری تک کی بات سنتا تھا. میں نے یہ بھی اس کتاب میں پڑھا کہ ایوب خان نے جب وہ نام رکھنا تھا پاکستان کا، تو اس نے قدرت اللہ شہاب سے پوچھا کہ اسلام کا اس کا نام کیسے ہونا چاہیے، یعنی انڈیا جو ہے وہ تو اس میں تو مذہب کا نہیں ہے. تو قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں نے یہ ایڈوائس دی کہ اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی ہونا چاہیے. میں قدرت اللہ شہاب کو غلط سمجھتی ہوں. میں اس سے بالکل اس بات سے نفی کرتی ہوں. کبھی بھی کوئی بھی چیز مذہب کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے آپ. ہر انسان اپنا پیدا ہوا ہے اور اپنا ہی مرنا ہے. اکیلا پیدا ہوا ہے، اکیلا مرنا ہے، اکیلا دنیا میں اپنا امتحان بھگتنا ہے، اور اکیلا ہی بعد میں بھی اگر امتحان ہے تو اس نے بھگتنا ہے. سب کچھ اکیلے ہونا ہے. تو آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھے، آج تک پاکستان ترقی نہ کر سکا. اتنی جہالت ہے پاکستان میں، اتنی جہالت ہے، اتنی کرپشن ہے کہ جس کی انتہا ہی نہیں. اب میں یہاں 2nd فلور پر رہتی ہوں، تو وہ سب لوگ جو ہیں، وہ جو گاڑی بنانے والے کی دکان کہیں 22 کمرشل میں ہے مجھے نظر نہیں آتی، لیکن اس کی ساری گاڑیاں اس میرے گھر کے نیچے کھڑی ہیں. بھائی کیوں کھڑی ہیں؟ 1 دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، 1 سال ہوتا ہے، 2 سال ہوتے ہیں. میں اس گھر میں تقریباً 6.5 سال سے رہ رہی، 7 سال سے، اور یہی کچھ دن رات ہو رہا ہے. ایون وہ صبح کھولتے ہیں اور رات کو بھی اندھیرے میں موبائل کی لائٹوں کے ساتھ وہ ٹھیک کر رہے ہیں. سارے آدمی، آپ خود سوچیں، سارا دن ایک بندے نے رہنا ہے، بندے کو تو خیال بھی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے. کبھی وہ اپنی نیچے یوں کر رہے ہیں، کبھی وہ کیا کر رہے ہیں، کبھی پیشاب کر رہے ہیں. مطلب ہم کمپلین کر رہے ہیں لیکن وہ سن نہیں رہے. کوئی کس کو جا کے بولیں، کوئی نہیں ہے. ایک لاؤنڈری والا ہے جس نے آگے سے دروازے بند کیے ہوئے ہیں
اور پیچھے سے اس کی یوں ذرا ذرا سی نظر آتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ لانڈری ہے اندر، اور اس کے آگے اس نے 3 گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، ورک اپ، ناٹ ورک اپ، سم تھنگ لانڈری اپ یا کچھ اس طرح کا نام رکھا ہو. تو یعنی کس کو بولیں؟ اب جو یہ تیری 3 گاڑیاں ہیں اس کے نیچے کتے نکل رہے ہیں، کتے تو گھس جاتے ہیں ایسی جگہ پہ، بلیاں نکل رہی ہیں، چوہے نکل رہے ہیں، کچرا جمع ہو رہا ہے، اور اس کو یہ کرتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے. بھئی یہ کوئی سامنے تیری کوئی نام نہیں لکھا ہوا، تیرا لانڈری ہے یا کیا ہے، سامنے تو سامنے ہی دکانیں بند ہیں، ان کے آگے کھڑی کر دے. ہماری بلڈنگ کے اس راستے میں جہاں سے ہم نے گزرنا ہے، بھئی یہ بیچ کی سٹریٹ کس کے لیے ہے؟ جہاں دروازہ ہے آپ نکلیں گے. خیر میں کس طرف چلی گئی. تو میں فوجیوں کو بڑا اچھے مجھے لگتے تھے. پھر سیلاب آیا تو فوجیوں کی گاڑی آئی، فوجی آئی، انہوں نے ہمیں پکڑ پکڑ کے اندر سے، اتنا پانی آ گیا اور کنکول آ گئے. ہم نے، وہ لوگ آئے، انہوں نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور پھر ہم کسی رشتہ دار کے گھر چلے گئے، پتہ نہیں کدھر. تو بڑے مجھے اچھے لگتے تھے فوجیوں کی جگہیں، فوجی ایسے، ان کی یوں جگہ، ان کا یوں سب. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خیالات بھی بدل جاتے ہیں، اور بلکہ اب ہر بندے کا یہ خیال ہے کہ فوج جو ہے، جو یہ عمران خان آیا ہے، فوج اس کو لے کر آئی. میری گاڑی کا بمپر ایک دم نیچے چلا گیا، تو میں اس کو، ظاہرہ اوپر تو کرنا تھا، اس بندے کو میں نے کہا یا تو نکال دو، اور یا پھر اس نے کہا میں فٹ ہی کر دیتا ہوں. ہم نے کہا اچھا کر دے. پیسے لے کر گیا اور وہ اس کے کیل ویل لایا اور اس نے فٹ کر دی. تو میں نے کہا بھائی مجھ سے پیسے 200 لے کر گیا. میں نے کہا آپ کتنے پیسے ہیں؟ 200 دے دو. میں نے کہا تم نے تو کہا تھا 200 میں پورا کر دو گے، وہ تو میں کیل کے لینے گیا تھا. میں نے کہا لیکن تم نے کہا تھا. اس نے کہا تبدیلی سرکار ہے نا. تو میں نے کہا تبدیلی سرکار وہ جو ایک گھر سے ایک عورت کو اٹھا لایا، بلا تلا کے، بہلا پسلا کے، اس کے 5 بچے، ایک بیٹے کی شادی ہوئی ہے، اس کے بچے، ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے، اس کے بچے، 2 بیٹیوں کی شاید شادی ہوئی تھی. کہتے ہیں 2015 سے عمران خان اس سے مل رہا ہے. مجھے نہیں پتا یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے، لیکن 2015 میں تو ریحام خان تھی. اس کا مطلب ہے بھئی یہ اس کو کسی نے بتایا عمران خان کو، اور یہ اس کے گھر چلا گیا. بھئی یہ اتنی نیک تھی یہ اور اس کا میاں، کہ یہ لوگ پیدل وہاں کسی مزار پہ جاتے تھے، پیدل جاتے تھے. اور دوسری طرف اس کو کہتے ہیں پنکی، پنکی بشرا، کچھ اس طرح. بھئی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ویسٹ میں تو پنکی یہ والی فنگر ہوتی ہے، دس از دا لاسٹ فنگر، اور اس کے اس طرف تھم ہوتا ہے. لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں ان کی یہ والی انگلی جو ہوتی ہے شہادت کی انگلی، تو آپ پنکی بنا رہے ہیں. بھئی وہ بہت پڑھتی ہے، وہ ساری رات پڑھتی ہے اور صبح سوتی ہے اور سارا دن سوئی رہتی. تو یہ بتاؤ کہ پھر اس نے شادی، وہ اتنی نیک تھی تو اس نے شادی کیوں کی؟ اس کو تو اپنے پڑھنے سے ہی تھا. ٹی وی کے انٹرویو پر آئی تھی، نیل پالشیں لگی تھی، لگائے، لیکن نماز کیسے پڑھتی ہوگی؟ پہلے مٹائے گی. ظاہر ہے ابھی تو کوئی کام ہی نہیں ہے، سارا کام تو پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں نا اس کے لیے، پرائم منسٹر ہاؤس کے نوکر. تو کچھ بات دل کو لگی ہی نہیں. یعنی ایک عورت کو، وہی مرد نے، چھوٹی بچی کو بھی ایسے ہی پھسلایا جاتا ہے، تمہیں ٹافی دیں گے، تم میرے ساتھ چلو، یہ لو ٹافی پیاری بیٹی، یہ لو ٹافی پیاری گڑیا، اور وہ بچی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور پھر وہ جی اس نے اس کے ساتھ غلط کام کر لی.
تو یہ بھی یہ اس کو لے کر آ گیا اور اس نے اس کے ساتھ یہ کر لی. یہ کوئی اچھی میں تو میں نے کہا تبدیلی سرکار نے دیکھا نہیں ایک عورت کو لے کر آ گیا، اس کے بچے، یہ بچوں کے بچے سب تھے. یا تو ہو نا وہ طلاق والی بیٹھی ہو، اور وہ تو وہ بندہ کہنے لگا ہاں ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ بندہ کہنے اٹھا کے تو لے آیا. ساتھ میں ایک لڑکا تھا ایسے ہی کوئی 24-25 سال کا. اس نے کہا تو بھئی یہ ہماری فوج ہے نا، ایسی ہماری فوج ایسی، یہ فوج کی وجہ سے آیا. یعنی اب لوگ فوج کو اچھا نہیں سمجھتے، میں بھی نہیں سمجھتی. یہ فوج بالکل نکمی، کسی نہ کام کی، اس کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں. اس کا کوئی وہ ہے ہی نہیں، فوج کا کوئی مورال نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی اس کی کہیں مطلب فوج کا صرف فوج کے خیالات کچھ مختلف مجھے لگتے ہیں. اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ ٹی وی والے مجھے سخت ناپسند ہے. یہ چینل کھولنے کی، اگر ایک چینل پہ ایک وہ آ رہا ہے کوئی منسٹر، تو وہ تمام جو 10 چینل ہیں ان پہ آ رہا ہے. ایسا کیوں ہے بھائی؟ وہ اتنا کون سا پیر بابا ہے کہ 10 چینل پہ آ رہا ہے؟ کیا ایک چینل سے ہم دیکھ نہیں سکتے؟ ایک دو چینل، ایک آدھ چینل سے ہم دیکھ نہیں سکتے؟ اگر میچ آ رہے ہیں تو سب میں میچ آ رہے ہیں. ارے بھائی میں نہیں دیکھنا چاہتی، یہاں کچھ اور بتا دو، کوئی تھیسس ہوتا ہے، کوئی پیچھے کہانی، کوئی پیچھے کوئی ہسٹری کو آپ پریزنٹ سے ملا سکتے ہو. آپ کوئی کام کرو نا. یہ کیا ہے؟ فواد چودھری نے تقریر کی، آئے آپ کو سناتے. بھائی میں کیا کروں اس کی تقریر سن کے؟ مجھے کیا ملا؟ وہ اپنی بک بک کر رہا ہے، اور وہ سیاست وہی کہ اگلی کرسی مجھے ملے. یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ مکار ہیں، یہ لوگ فریب ہیں. میں ٹی وی والوں کو بالکل ان کے سارے چینل بند کر دوں. یہ کچھ نہیں کر رہے، اور یہ فضول کوئی تحقیق نہیں ہے، اور یہ فضول لوگوں کو اس پہ کر رہے. میں ایک بندے کے ساتھ بھی نہیں ہوں ٹی وی کے، میرا بس چلے تو میں سب کو شوٹ کر دوں. اسکائپ سے یہ لوگوں کے گھروں میں دیکھتے ہیں، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے مجھے دیکھ رہے ہیں. میں اپنے گھر میں ہی ہوں جیسے چور ہوں. اللہ کے واسطے اگر کہیں فوج ہے، پاکستان ہے، تو مجھے اس سے نکالو. ارے بھائی میرا کسی سے تعلق، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ چٹگانگ میں جو میں پیدا ہوئی، چاچی ہر وقت میری پیدائش کا، چچا یونس کی بیگم، میری مسرت، میری پیدائش کا ذکر کیوں کرتی؟ نائلہ کا نہیں کرتی، روبینہ کا نہیں کرتی، کسی اور کا، میری کیوں کرتی؟ تو کیا اس ٹیبل پہ جو میں پیدا ہوئی تو وہ میری صفیہ بیگم کی جگہ سلیم سیٹھ کی بیوی رضیہ تھی؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی شکل بڑی ملتی ہے. اس کی بہن کے دانت یوں ہی گول سا اس کا منہ ہے، اس کے ہاں رنگ سانولا ہے، اس کی بہن کے دانت یوں اونچے ہیں. اور جب میں نے منگنی کی تھی، ہنا کی، اس کی فرح چھوٹی بہن کی نند کے بیٹے کے ساتھ، تو بھی وہ فرح یوں بیٹھی بھی بالکل میری بیٹی کی طرح لگ رہی. کیا وہ تھی؟ یا یہ لوگ سارے کہتے ہیں کہ ساتھ کی شکل تو چاچا جی شریف سے مل رہی. تو کیا امی کے ساتھ چاچا جی شریف تھے؟ ابھی ریسنٹ میں چاچا جی شریف کے گھر گئی تو چاچا جی شریف کے چاچی نے ایک عجیب بات کی، یعنی بےزتی کرنے کا کوئی، انہوں نے کہا ہن ہے تہاڈا گھر ہے، ہن ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ خوش ہو جاؤ، سمینہ تے سعد آئن، ਤੁਸੀਂ خوش ہو جاؤ، ہے تہاڈا گھر ہے. تو چاچا جی بالکل ہوش میں، ٹھیک ٹھاک، کچھ نہیں، کوئی تکلیف، درد ورد، آواز بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا میں نے نہیں سمجھ آندی ان کی طرف دیکھ کر چاچی کے، یہ تو کیڑیاں گلاں کرتی پئی، تو کی آدھی پئی؟ اور پھر انہوں نے کہا
معاف کرنا، میں سونا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ باہر آ گئے، باہر آ کے چاچی نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ تو پاکستان کی فوج، پاکستان کے یہ پارلیمنٹ والے، یہ سارے بالکل نکمے، ان کو کچھ نہیں آتا۔ عمران خان جس کے بارے میں اب ایوب خان ہی آ گیا نا، وہ شرابیں پیتا تھا، آپ ایوب خان کو لے کر آئے، کیسے کیسے بھیا؟ ایک آدمی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شراب پیتا ہے تو وہ کیسے آپ لے کر آئے؟ اب عمران خان کہتے ہیں کہ وہ بھی نشہ آور چیزیں کھاتا ہے، تو کیسے؟ اس کا مطلب ہے اس نے ریحام خان کو طلاق دی اس بشرا بی بی کے پیچھے۔ اب بشرا بی بی کو دیکھ لو، منہ پہ وہ تان کے گھوم رہی ہے اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ اس کے بچوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ ہماری امی یہ نہیں ہے، اور وہ ایک دفعہ انٹرویو دینے کے لیے آئی تو دوسرے ایک ہفتے میں ہی اس کا میاں پہلا والا ایکس ہسبینڈ آ گیا اور وہ انٹرویو دینے لگا۔ سنا ہے اس نے نور کوئی ایکٹریس ہے، اس کی شادی اس کے پہلے میاں سے کرا دی جس سے وہ طلاق لے چکی تھی، پھر اس نے کسی اور سے شادی کی اور پھر وہ بھی ناکام ہو گئی، اور پھر وہ کافی عرصہ کافی سال گھومتی رہی، اور بشرا بی بی نے اس کی شادی نور سے کرا دی اور اس کا اب ایک بیٹا بھی۔ یعنی یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ ہو رہا ہے۔ یہ نشئی عمران خان جو شکل سے بھی صحیح نہیں لگتا، ویسے بھی پوری دنیا میں مجھے آپ لوگ دیکھیں، چیک کریں، میں بھی کروں، کتنے پلیئرز آئے کرکٹ پلیئر، کتنے؟ مجھے تو لگتا ہے ہم واحد ہیں۔ جس نے تو وہ زرداری نے بوڑی تھی، جب اس نے بوڑی کا مطلب ہے کہ بالکل تباہ کیا، جب اس نے سارا پیلن کو کہا کہ آپ تو کتنی خوبصورت ہیں اور آپ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا جھوٹ نہ ہو جائے، تو ایسے کوئی پرائم منسٹر جائے گا کسی ملک کی کوئی عورت ہے اس کو وہ یہی کہنے لگے گا؟ جو وہ اس سے ملنے آئی ہے وہ یہی کہنے لگے گا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ عمران خان، اس کا کوئی تک بھی تو ہو نا۔ وائٹ سی گاڑیاں گھوم رہی ہیں یہاں پر پاکستان میں تو جہاں جاتی ہوں مجھے وہ وائٹ گاڑیاں آدھی گاڑیاں نظر آتی ہیں، مجھے وہ عمران خان کے بندے لگتے ہیں جو پیچھے پڑے ہوئے، میرے پیچھے پڑے ہوئے۔ تو فوج نے تو اپنا مرال کھو دی ہے، کوئی اسے پسند، اس لڑکے نے کہا یہ فوج ہی ہے، یہ فوج نے ہی کرایا ہے، بس کیا کریں، ہماری فوج ہی اتنی جب نیچے گر جائے گی تو پھر آپ کیا کریں گے، فوج نے اس کو بنایا۔ ہر وقت وہ فوجی آ رہا ہے ملنے کے لیے، قمر جاوید باجوہ، بھائی وہ ایک دفعہ بن گیا، اب اس کی ایکسٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ کیا باجوہ ہے کہ بج رہا ہے تو دوبارہ بن جا؟ کیا ہمیں کسی اور کو موقع نہیں؟ ہر وقت تو عمران خان تبدیلیاں کر رہا ہے، کوئی ایک منسٹر رہتا ہی نہیں، اس کو پھر بدل دیتا ہے، پھر تو کوئی رہتا ہی نہیں، پھر اس کو بدل دیتا ہے، پھر وہ نہیں ہے تو اس کو بدل دیتا ہے، اور یہاں بھائی اس کی ایکسٹینشن ہے تو کسی اور سے ہم کیوں نہیں استفادہ حاصل کر سکتے؟ کیا فوج اپنے آپ کو بدلنے کو تیار ہے؟ تھوڑا ٹھیک ہونے کو تیار ہے؟ فوج کا تو وہ حال ہے جیسے مولویوں کا حال ہے۔ میں ایک بار ایک مولوی کے پاس گئی کسی مسئلے کے لیے، اس نے کہا ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، آپ اچھا بیٹھے ہیں، اور سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا جو اس سے کوئی طلاق کے مسئلے پوچھ رہا تھا۔ میں اس مسجد میں کب سے جا رہی ہوں، بہت سالوں سے مسئلوں کے پیچھے، میرے مسئلے بڑے پڑے،
بڑے مسئلوں کو میں نے فیس کیا. تو میں نے اس مولوی کو کہا کیا ساری عمر آپ کے طلاق کے مسئلے ہی سلجھاتے رہیں گے؟ اب جو میں مسئلہ لے کر آئی ہوں آپ کو اس کا جواب دینا ہے نا. ساری عمر یہی کرتے رہو گے؟ اور اس مولوی نے مجھے کہا باہر بیٹھے، تھوڑی دیر میں آپ کو سنیں گے. اور جب میں باہر جا کے بینچ پہ بیٹھی تو ایک مولوی اور آ گیا، ایسے میرے بیٹے جتنا لڑکا، اور آ کے میرے پاس بیٹھ گیا. ہاں بتائیں اپنا مسئلہ. میں نے کہا یہاں بتاؤں؟ تمہارے مسئلے بتانے کی جگہ تو اندر ہے، یوں تو میرے پاس بیٹھ گیا. بھائی تو نے مجھے کیا سمجھا؟ بھائی کیا آپ لوگوں کو صرف طلاق ہی کے مسئلے، اس کو اچھا آپ دوبارہ رجوع ملنا چاہتے ہیں، بیگم سے دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں. یا پھر یہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا تھا کہ جو ہائی لیول کے پرسنالٹیز ہوتی ہیں ہائی عہدوں پر، ان کے اصل تو سیکٹریز ہوتے ہیں کہ جو ان کو اچھا مشورہ دیں. ہمارے فوجی تو یہاں سیلاب آیا فوجی نکال رہے ہیں، یہاں کوئی ڈوب گیا فوجی نکال رہے ہیں، یہاں کسی کا یوں ہو گیا فوجی نکال رہے ہیں. اور اپنے کوئی کام انہوں نے نہیں کرنے کہ ایسا نہیں کوئی قانون ہو. اب میرے گھر کے نیچے بھائی 7.5 سال مجھے ہو گئے، یہ گاڑیاں کوئی 12 گاڑیاں کھڑی. اب وہ 3 گاڑیاں اس دھوبی والے کی کھڑی. جو گلی گھر سے نکلتے ہیں اور جو گلی ہے اس کے ایک طرف ایک گاڑی ہے اور اس دوسرے اینڈ پہ ایک گاڑی ہے. بھائی وہ راستہ روک کے کیوں کھڑے؟ فوج کس لیے ہے؟ مجھے کوئی فوج والا ہی بتائے کہ فوج کس لیے؟ سرحدوں پر جنگ کرنے کے لیے. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ فوج نہ آئے. نواز شریف کا جھگڑا ہی یہ تھا کہ فوج نہ آئے. تو فوج کہتی ہے کہ بھئی ہمیں ویسے کہتے ہو نہ آئے، اور ویسے ہم لوگ بھئی ہر چیز کی ہیلپ کے لیے پھر ہمیں بلاتے ہیں. ارے بھئی بلاتے ہیں تو جاتے تو آپ اپنی مرضی سے ہی ہے نا. کوئی نہیں کہتا نا آپ کو بلاتے رہیں. اب ہم آپ کو بلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کمپلینیں کی ہیں. اس مصطفیٰ رائے کچھ مصطفیٰ، تو کوئی مطلب اس کا وہ نہیں ہے کہ بھئی ان کو ہٹاؤ. پورے ڈیفینس میں یہ واحد 2 پلاٹ ہیں، ایک میرے گھر کے ساتھ اور ایک میرے گھر کے سامنے، جس میں گاڑیاں ہی گاڑیاں. ایک گیراج کا آگے بھی دروازہ ہے اور پیچھے بھی ہے. وہ آگے سے کچھ نہیں کرتا، پیچھے سے سب کچھ کر رہا ہے. اتنے بڑے بڑے وہ لا رہا ہے ٹرالر اور پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو نواز شریف کہتا تھا کہ فوج جو ہے وہ ہمارے معاملے میں دخل نہ دے. تو فوج والوں کی طرف سے یہ تھا کہ پھر ہمیں بلاتے ہو تو ہم مدد کے لیے آتے ہیں. تو بھائی نہ آؤ، دخل دو تو بیٹھے اپنے علاقے میں بیٹھ کے کوئی سوچ، کوئی تھیم ہوتا ہے نا کہ ملک میں یہ ہو رہا ہے، یہی نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپلائی کرنے میں کوئی مدد کرو نا، کوئی ذہنی مدد کرو نا. پھر یہ مستنڈے جو آئے ہیں سارے، عمران خان اور سب بنا ہوا ہے. ابھی تک میں 66 سال کا ہوں. پوری دنیا میں ہم ہی ہیں جس نے بال پلیئر کو بنایا. کرونا آ گیا، پوری دنیا میں آ گیا کیونکہ ہم ہی تھے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. جا کے تو امریکہ گیا، ان کے
उधर ग्राउंड में जाके तू एहतजाज कराया कि मैं छोड़ूंगा नहीं नवाज शरीफ, उसको एक ही चीज़ आती है, मैं छोड़ूंगा नहीं नवाज शरीफ को, मैं कितने फलाने को नहीं छोड़ूंगा, मैं यूँ नहीं। छोड़ दिया ना नवाज शरीफ को, हमारी आंखों ने कानों ने देखा, उसको छोड़ा इन्होंने खुद। भाई नवाज शरीफ से ये इख्तलाफ है कि वो उनसे बातें करता है, इंडिया वालों से छुप छुप के। इसके पीछे भी तो कोई है, ये दो बने हुए हैं, ये अब दो बनते हैं, ये एक वजीर आजम नहीं है, इसके नीचे छुपा हुआ एक वजीर आजम। मैं तो जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे बंदे घूम रहे हैं, मुझे नहीं पता। एक कल भी मैं गई तो मैं किनारे पे नमाज पढ़ रही थी, तो एक काली गाड़ी जिसके लाल वो वहाँ खड़ी हुई लाइटें जला रही। बंदे ही बंदे मेरे पीछे हैं। ये कुत्ते वाली हमारे मज़हब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुत्ते को हराम करार दिया गया। और इमरान खान और उसकी बीवी की तस्वीरें देख लें, उसकी बीवी के मुंह से सुन लें कि मैं नमाज पढ़ रही थी तो कुत्ता मेरे पास आ गया, तो मैंने कहा हाय हाय इस बेचारे को यहाँ पीछे बिठा देती हूँ। भाई क्या हो रहा है, ये कैसे कुत्ते कुत्ते आपने रखे? कायद आज़म ने कुत्ता रखा था तो उसको तो उनको तो 52 में ही शहीद वो मर गए उस बीमारी से। क्या कायद आज़म का कुत्ता आपको सारी उम्र, एक बंदे ने एक गलती की वो सारी आप उसे गलती नहीं? फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को अलग करो मज़हब से, मज़हब से इसको प्लीज़ छुड़ाओ। मज़हब से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, ये गलती थी हमारी। जैसे इंडिया सेकुलर मुल्क है ऐसे इसको भी सेकुलरिज्म पर ही आना चाहिए, कि जो आपकी, इसीलिए कोई बोलता नहीं है, ना फौज बोलती है ना ये लोग बोलते हैं। इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि आपको पता है कि यहाँ कैसे बोले, बस मज़हब में तो फिर अरे ये बेचारा है, मेरा बेटा मुझे कहता है वो गरीब लोग हैं। मैं कहती हूँ भाई वो इतना कमा रहे हैं नीचे जो मालिक है, और ये जगह है नहीं और वो इतना कमा रहे हैं। अगर एक बंदे का घर चल रहा है और वो 40,000 रुपये कमा रहा हो तो क्या उसके लिए अच्छा नहीं है ये? क्या वो नीचे यहाँ गर्मी में क्यों बैठे हुए हैं? खाना वो यहाँ हमारे सामने कर रहे हैं, पेशाब वो हमारे सामने कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें उनसे हो जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सारा दिन एक बंदा रहेगा तो ऐसे। और पाकिस्तानियों को तो ये आदत है, जिस आदमी को देख लो वो यही करता है। तो फौज को तो सोच में क्या, कितनी दफ़ा मैं देखती हूँ कमर जावेद, उनको क्या कहते हैं, क्या होंगे वो, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ कमर जावेद बाजवा, वो जाके इमरान खान से मिल रहे हैं। भाई किस लिए? कोई सोच मिलाओ ना कि ये ऐसे, ये इस तरह मुल्क में होना चाहिए। खुदा के वास्ते इसे ठीक करो। ये तो एक क्या हो गया है, ये सब पार्टियां, पीपल्स पार्टी मैं सख्त खिलाफ हूँ उसके। नवाज शरीफ, उसने गबन किए आपने करने दिए, उस बात को कई साल हो गए, अब आप किस तरह उसके पीछे? कोई भी इदारा हो, अदालत हो, नैब हो, आप सबूत लेकर आए। अरे भाई मैं पागल हूँ, मैं अपने ही खिलाफ सबूत लेकर आऊँगा, क्यों? मतलब ये तो अजीब ही हो गई ना, अदालत की फ़ीस भी मैं भरूं, अदालत को बताऊं भी मैं, फिर अदालतें फ़ीस ना लेना इतनी बड़ी बड़ी, अदालत को बताऊं भी मैं, प्रूफ भी मैं फराम करूं, अब अदालत अपना फ़ैसला देगी।
سچ بولنے والا ہمیشہ پریشان. عمران خان نے بڑا کام کیا امریکہ جا کے ان کے گراؤنڈ میں یہ کرایا. نواز شریف ٹھیک نہیں ہے، میں چھوڑوں گا نہیں. تو اب پھر وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایئر بیس ہمیں دے دو. آپ کسی کے یہاں جائیں گے تو وہ آپ کے یہاں بھی آئے گا نا. ابھی تو وجہ یہی بن رہی ہے. ابھی تو وجہ یہی بن رہی ہے. آپ پرائم منسٹر، آپ کو عام آدمی تو نہیں تھے کہ آپ نے وہاں جا کے احتجاج کیا. پرائم منسٹر جو کہ ایک پاکستان کے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنا عہدہ چھوڑ چھاڑ کر نیچے گراؤنڈ میں اتر کے اور وہ تقریر کر رہا ہے. گولی مار دینی چاہیے اس کو. کیا تقریر کر رہا ہے کہ نواز شریف کو میں چھوڑوں گا نہیں، اس کو میں یوں نہیں کروں گا. بڑے اچھے لگتے تھے مجھے فوجی. میرا دل کرتا تھا میں جا کے فوجیوں کے علاقے میں رہنے لگ جاؤں. لیکن فوجی کچھ نہ رہے. سارے لوگ بول رہے ہیں، سارے بول رہے ہیں فوج ملی ہوئی، فوج ملی ہوئی. فوج ملی ہوئی تھی جو اس پاکستان ہمارے ہاتھ سے گیا. فوج ملی ہوئی تھی. دلا ٹھہر جا یار دا نظارہ لین دے. دلا ٹھہر جا یار دا نظارہ لین دے. وے تو سجنا نو دل والی گل کہن دے. وے تو سجنا نو دل والی گل کہن دے. دلا ٹھہر جا یار دا نظارہ لین دے. گئے سمے ال بیلے ساڈے ہسنے دے ویلے. گئے سمے ال بیلے ساڈے ہسنے دے ویلے. ہن پتہ نہیں کون کدی ہو سن میلے. اللہ ٹھہر جا یار دا نظارہ لین دے. میں نہیں چاہتی پاکستان میں رہنا. میں چاہتی ہوں یہاں سے چلی جاؤں. مجھے پاکستان اچھا نہیں لگتا. مجھے پاکستان بالکل اچھا نہیں لگتا. میں یہاں سے جانا چاہتی. مجھے ڈپورٹ کر دو، بنگلہ دیش بھیج دو. مجھے ڈپورٹ کر دو میرے چٹگانگ میں، میرے اس پاکستان میں. اب وہ بنگلہ دیش بن گیا. میں نے نہیں بنایا، میں نے اب تک اسے تسلیم نہیں کیا. ہاں ہماری فوج نے تسلیم کر لیا. تبھی تو آپ نے وہ حصہ دیا اور دو دو وزیر اعظم بننے لگے، ایک نیچے اور ایک اوپر. اوپر عمران خان اور نیچے بھی کون ہے مجھے پتہ ہے. جو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے سکون دو. ایسا تو نہیں ہوتا. اتنا بڑا ملک ہو گیا، چاہے انڈیا ہو یا پاکستان، اب کیسے سنبھالے؟ سنبھل ہی نہیں رہے. اتنی آپ کی پاپولیشن ہو گئی، آپ اس کے لیے کچھ نہ کر سکے، نہ اربن ایریاز میں نہ رورل ایریاز میں.
کوئی ڈیم نہ بنا سکے، کوئی پل خوبصورت نہ بنا سکے، کہیں جا نہیں سکتے، کہیں کوئی لوگ ہیں بھیڑے بدماش، ان کو تو کوئی کچھ بولتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہی بات ہے، ہم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، نکالو اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان سے، نکالو، ہم نہیں ہیں، ہم اتنے مذہبی نہیں ہیں، مذہب اپنا اپنا، نماز اپنی اپنی، روزہ اپنا اپنا، حج اپنا اپنا، اپنی بیوی کے ساتھ کرو، حج محرم کے ساتھ کر دیے کیسے؟ جس کے پاس محرم نہ ہو وہ کیسے جائے؟ کیسے؟ ہر چیز تو ایسے نہیں ہوتی، کچھ تو سوچو، کون لوگ ہیں میرے پیچھے، پلیز مجھے بتاؤ۔ یہ عمران خان ہے، کل بھی میں نے دیکھا میرے گھر کے نیچے ایک گاڑی کھڑی تھی جس پہ میں نے، اور ایک میری سامنے اسی جو 24 اسٹریٹ ہے، میری 24 اسمال 24 ہے، اسمال 24 پہ میرے گھر کے، میری گیلری کے بالکل نیچے ایک گاڑی کھڑی تھی اور سامنے ایک گاڑی تھی، جو وہ یادی گاڑی جو میں کہتی ہوں عمران خان کے بندے گھوم رہے۔ میں نے پانی گرایا، آج آگے خبر کے ٹیکس جو ہے وہ مرغی والوں پر لگا دی ہے، اس پہ لگا دی ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو مجھے محسوس ہوتی ہیں کہ میں نے یہ کیا تو یوں ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا مجھے کسی نے، بھائی میرا تو کوئی نہیں، میں تو ان کی بیٹی بھی نہیں، مجھے پتہ ہے میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، میری کوئی چیز ان سے نہیں ملتی، میری سوچ ان سے نہیں ملتی۔ روبینہ کو اتنا جمیل لوگوں میں وہ تھا کہ وہ لوگ بڑے یکسو تھے اور پابند تھے، یہ سب چیزیں روبینہ نے ان کے یہاں سے سیکھی اور سٹرونگ ہوئی، اور میاں کی بھی اتنی محبت ملی اسے کہ وہ روبی روبی کے سوا بات نہیں کرتا، ڈاکہ مارتا تو اپنے بیوی بچوں کو دیتا۔ 5 بچے روبینہ کے، ایک عدیل، ایک فراز، ایک ثنا، اور 2 بچے اور اس کے ہوئے جو شاید پیدا ہونے سے کچھ عرصہ پہلے مر گئے، لیکن پورا ٹائم گزر گیا تب۔ اتنی مسجدیں ہیں، اتنی مسجدیں ہیں، ارے بھائی یہ ڈی ایچ اے ہے تو پھر کس لیے، یہ کیا ریاست میں ریاست نہیں ہے، اس کی الگ پولیس ہے، اس کا الگ سب ہے۔ اگر یہ فوجیوں کا علاقہ ہے تو فوجی والے قانون بھی تو ہونا، پھر وہ جو پولیس بنائی ہے اس نے فوجیوں والے کپڑے ہی پہنے ہوئے ہونا، پھر اس میں ایسی حرکتیں تو نہیں ہوتی۔ پورے فیس 2 میں آپ دیکھ لیں، یہ 2 ہی پلاٹ ہیں جو گاڑیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور جو انہوں نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ پہلے نیچے آتا تھا کھانے کے ٹائم پہ، کیونکہ اتنے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے آگے پیچھے بیٹھے ہیں کہ بڑی روڈ پہ اس طرح نہیں ہے جیسے یہاں ہے، رول لے لو رول لے لو۔ اب کل میں نے دیکھا کہ وہ چاول والا آیا اپنا ٹھیلا لے کے، باہر کرسی ڈال کے، پچھلی گیلری کے باہر کرسیاں ڈال کے وہ بیٹھتے ہیں، وہاں بیٹھ کے وہ چاول کھا رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، کبھی کوئی عورت ملنے آ گئی، یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ کتنی حد تک آپ آگے جا سکتے؟ کوئی حد بھی تو ہوتی ہے۔ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ میں نے کسی کا کیا لیا؟ میرا ان سے تعلق نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ کبھی میں نے وہاں نہ ایسٹ پاکستان میں دیکھا امی پیار کر رہی ہیں، ایئرپورٹ پہ بھی میں یوں تھی جیسے میں ان کا بچہ نہیں ہوں، میں ایسے بس گھوم گھوم کے سب لوگوں کو ہی دیکھ رہی۔ یا تو وہ سلیم سیٹھ کی بیوی ہے، یا وہ چاچا شریف ہے، یا وہ
کیا کہوں، پتہ نہیں میں کہیں سے اغوا کی ہوئی ہوں. وہ کون سا اسکول تھا جہاں میں تھی، سوچو ایسے کر کے، سوچو لائک کر کے، وہ مجھے لگتا ہے وہ اسکول ہے جہاں ننس بھی تھیں وائٹ کپڑوں میں، ان کے پورے سر ڈھکے ہوئے، سینے ڈھکے ہوئے، اور بلیک کپڑوں میں بھی ننس جنہوں نے وہ پہنا ہوا، وہ جو ان کا ہوتا ہے. مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں چرچ، مجھے نہیں پتا کیوں، بچپن سے مجھے بہت اچھے لگتے